अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम हस्बे वादा आपके लिए आए हैं अ सीरियल नॉवल खाली सीप रिटन बाय रमशा मुख्तार पार्ट 1, जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होगा। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं नॉवल की तरफ। मगर उससे पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। खाली सीप क्लासिक स्पेशल। मैं तो हूँ एक सीप का मोती, बीच समंदर रहना था। आबे रवां से ताप बढ़ी थी, तूफानों को सहना था। देख रही हूँ खून का दरिया, ढूंढ रही हूँ कातिल को। मैंने खुद को कत्ल किया है, ये मकतूल का कहना था। आँखों में चुभती रहती हैं किरचे टूटे ख्वाबों की। कर्ब न सह पाएं जब आँखें, अश्कों को तो बहना था। मेरी फसीले जां तो कब से जख्मों से मस्मार हुई। ढलती उम्र का ढलता सूरज, ढलती उम्र का गहना था। आओ मेरे पास भी बैठो, दुख सुख अपना बांटें हम। कुछ बातें मुझको करनी हैं, कुछ तुमको भी कहना था। दिसंबर की ठठरती रात में पूरे मरी ने सफ़ेद चादर ओढ़ रखी थी। रात के किसी पहर जंगल से आती जानवरों की आवाज़ें और तूफ़ानी हवाओं के दोष पर सरसराते बेंध करते चीड़ के देवकामत दरख्त माहौल में अजीब पुरस्कारियत और खौफ पैदा कर रहे थे। बाहर चलती यकबस्ता हवाओं और हड्डियों में लहू जमा देने वाली ठंड के बरक्स अंदर का माहौल गर्म और आरामदेह था। घड़ी की सुई टिक टिक करती 2 के हिंसे को छूती कब की आगे निकल गई थी। बाहर रात कतरा कतरा पिघल रही थी। इस सब से बेनियाज वो दोनों बाजू सोफे की हथेलियों पर टिकाए सामने अंगीठी में दहकती आग पर नजरें जमाए बैठा था, जिसमें भड़कते शोलों का अक्स उसकी सियाह आंखों में वाज़ेह था। बेगानगी में लिपटा खोया खोया सा अंदाज और चेहरे पर किसी गहरी सोच के आसार थे। जैसे वो जिस्मानी तौर पर यहाँ था, पर ज़हन की डोर कॉरिडोर के इख्तिताम पर वाक़े कमरे के बंद दरवाजे के पीछे मौजूद उस ज़ीनब से जुड़ी थी। दूर कहीं सुरमई बादलों के सीने में आसमानी बर्क लहराई थी, जिसकी गरजदार आवाज़ ने उसके इर्तिकाज़ में खलल पैदा किया था। वो ख्यालों के भंवर से निकलता सीधा हुआ, जैसे अभी अभी गहरी नींद से जागा हो। चंद पल पुरसोच अंदाज में वो हाथ का मुक्का बनाए सोफे की हथेली पर मारता, शायद किसी नहज पर पहुंचना चाहता था। बिलाखिर एक सर्द फिजा के सुपर्द करता वो फैसला कुन अंदाज में अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। कॉरिडोर अबूर करते उसके कदम बंद दरवाजे के बाहर आ ठहरे थे। अपने दोनों हाथ बालों में फेर कर खुद को कंपोज किया, फिर बाएं हाथ बढ़ाकर डोर नोब घुमाया। दरवाज़ा खुलता चला गया। सन्नाटे ने उसका इस्तकबाल किया था। पल भर को दहलीज पर ठहर कर एक तायराना निगाह अंधेरे में डूबे कमरे में डाली। बिस्तर पर कंफर्टर ओढ़े सोता वजूद भी इसी अंधेरे का हिस्सा लग रहा था। कॉरिडोर में जलती पीली बत्ती उसके उक़ब से कमरे में दाखिल होती फर्श पर उसका अक्स छोड़ रही थी। वो आहिस्तगी से चलता बेड के करीब आया, जहाँ वो वजूद दुनिया हो माफिया से बेखबर मीठी नींद के झोंकों से लुफ्तंदोज हो रहा था। वो फर्श पर उकड़ू बैठ गया, यूं कि उसका चेहरा ऐन उस वजूद के मुकाबिल था। चंद पल वो नीम अंधेरे में उसके शफाफ चेहरे को निगाहों से छूता रहा। सुर्ख आरस बिखरी बेपरवाह भूरी लट ने उसे किसी जिसारत पर उकसाया था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बाल समेटना चाहे, मगर अगले ही पल तन्हाई के खौफ से नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोने की नाकाम कोशिश करती वो बाएं जानिब करवट लेकर आंखें मूंद गई। अभी कुछ ही लम्हे सिर के होंगे कि दरवाजे पर होने वाले खटके ने उसकी सारी हिस्सियात बेदार कर दी। उसने जोर से आंखें मीच लीं। चादर के नीचे छुपाए चाकू पर हाथ से गिरफ्त मजबूत करती वो बज़ाहिर सोती बन गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था।
گویا پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ اسی لمحے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے سانس تک روک لی۔ سماعت مکمل طور پر قدموں کی چاپ پر تھی، جو آہستہ آہستہ قریب آتی اب اس کے بستر کے نزدیک ٹھہر گئی تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا اس کے بالکل قریب آ چکا تھا کہ سانسوں کا زیر و بم وہ محسوس کر سکتی تھی۔ اسے ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑتی محسوس ہوئی۔ جیسے ہی اس شخص کا سرد ہاتھ اس کے گال سے مس ہوا، اس کے پورے بدن میں کرنٹ دوڑ گیا۔ اس نے ہمت مجتمع کرتے اگلے ہی پل چاقو سے ایک بھرپور وار کیا، مگر اس کا وار رائگاں گیا، کیونکہ سامنے والا شخص سرت سے اس کا ہاتھ بیچ راستے میں ہی روک چکا تھا۔ اتنی مدت بعد ملے ہو، کن سوچوں میں گم پھرتے ہو، اتنے خائف کیوں رہتے ہو، ہر آہٹ سے ڈر جاتے ہو۔ اس نے خوف سے نظر مقابل کے چہرے پر ڈالی۔ باہر سے آتی ہلکی زرد روشنی میں بھی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ چہرے کے تاثرات یکلق تبدیل ہوئے۔ اب خوف زدہ ہونے کی بجائے وہ شرمندہ نظر آ رہی تھی۔ وہ آنکھوں میں گہری خفگی لیے ایک ناراض نظر اس پر ڈالتا اس کے ہاتھ سے چاقو لے چکا تھا۔ یہ بچوں کے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، سنجیدگی سے کہتے چاقو میز پر رکھ دیا، جبکہ اس کی کلائی ہنوز اس کی گرفت میں تھی۔ تم کب آئے؟ وہ ایک ہاتھ سے لٹیں کان کے پیچھے اڑت سی ذہن میں کلبلاتا سوال زبان پر لائی۔ تیز ہوا نے مجھ سے پوچھا، ریت پہ کیا لکھتے رہتے ہو؟ وہ اس کی کلائی آزاد کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سو جاؤ، ہمیشہ کی طرح اس کی بات نظر انداز کر گیا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے چہرہ اوپر کرتے اسے مطلع کیا۔ ہلکی بڑھی شیف اور آنکھوں میں ابھری سرخی رت جگہ کی غماز تھی۔ چہرے پر تکان کی شکنیں واضح تھیں۔ وہ نظریں جھکائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ کاش کوئی ہم سے بھی پوچھے، رات گئی تک کیوں جاگے ہو؟ آ جائے گی نیند، کوشش کرو، وہ نرمی سے کہتا نظریں چرا گیا۔ وہ مسلسل چہرہ اوپر کیے اسے دیکھ رہی تھی۔ 6 فٹ سے نکلتا قد، کثرتی جسم اور سب سے پرکشش اس کی سیاہ آنکھیں، جن میں تیرتی سنجیدگی اس کی پرسنالٹی کو مزید پروقار بناتی تھی۔ گندمی رنگت اور روشن پیشانی کے ساتھ ہر وقت چہرے پر چھایا اطمینان اس کی مردانہ وجاہت کو نئی جدت بخشتا تھا۔ میں دریا سے بھی ڈرتا ہوں، تم دریا سے بھی گہرے ہو۔ کون سی بات ہے تم میں ایسی؟ اتنے اچھے کیوں لگتے ہو؟ مجھے یہاں ڈر لگتا ہے، اکیلے نیند نہیں آتی، تم بھی چلے جاتے ہو۔ وہ باہر کی طرف بڑھ رہا تھا جب وہ قلب سے منمنائی۔ اس کے اٹھتے قدم تھمے۔ گردن ترچھی کر کے اسے دیکھا جو لب کاٹتی بار بار آنکھیں جھپک کر اپنے آنسو پیچھے دھکیل رہی تھی۔ پیچھے مڑ کر کیوں دیکھا تھا؟ پتھر بن کر کیا تکتے ہو؟ میں نے تمہیں زبردستی یہاں قید تو نہیں کر رکھا؟ جاؤ جیت کا جشن مناؤ۔ میں جھوٹا ہوں، تم سچے ہو۔ تم جانا چاہتی ہو تو جاؤ، وہ یکدم ہی بدلحاظ ہوتا کھردرے لہجے میں کہہ کر لمبے ڈمبے ڈگ بھرتا کمرے سے نکل گیا، اور وہ یاس یس سے اس کا جملہ ذہن میں دہراتے اس جگہ کو دیکھے گئی جہاں چند لمحے پہلے وہ کھڑا تھا۔ اپنے شہر کے سب لوگوں سے میری خاطر کیوں الجھے ہو؟ کہنے کو رہتے ہو دل میں، پھر بھی کتنے دور کھڑے ہو۔ رات ہمیں کچھ یاد نہیں تھا، رات بہت ہی یاد آئے ہو۔ وہ واپس لاؤنج میں آ گیا۔ کھڑکی کا پردہ ہٹا کر آسمان سے برستے روئی کے نرم گالوں پر نگاہیں جمائے اندر مچلتے جذبات کو تھپکنے لگا۔ ہم سے نہ پوچھو ہجر کے قصے، اپنی کہو اب تم کیسے ہو؟ محسن تم بدنام بہت ہو، جیسے ہو پھر بھی اچھے ہو۔ صبح کی سپیدیت نمودار ہوتے ہی درختوں پر پرندوں نے چہچہا کر نئی صبح کو خوش آمدید کہا۔ ہر طرف چڑیوں نے اپنی چوں چوں سے شور و غل برپا کر رکھا تھا۔ بجری کے بنے اس ٹریک کے دونوں اطراف گھنے درخت تھے، جن کی گھنی شاخیں ایک دوسرے میں الجھ کر پورے ٹریک پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ 1 کلومیٹر کی اس راؤنڈ ٹریک پر وہ سیاہ ٹریک سوٹ میں ملبوس، کانوں میں ہینڈ فری لگائے تیسرا چکر لے رہی تھی۔
بھورے بال پونی ٹیل میں مقید تھے جو گردن پر برابر جھول رہی تھی۔ دوڑنے کی وجہ سے اس کا سفید چہرہ تمتما رہا تھا۔ آخری راؤنڈ مکمل کر کے وہ سنگی بینچ کے قریب آ کر رکی۔ رومال سے اپنا چہرہ تھپتھپا کر پانی کے چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ اطراف میں ایک سرسری سی نگاہ دوڑاتی واپسی کے لیے پارک سے نکل آئی۔ ایک عجیب سا احساس اس کے ہمراہ تھا، جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ 2-3 دفعہ رک کر اس نے اپنے عقب میں دیکھا، مگر کوئی خدا کا بندہ اس کے پیچھے تو کیا اس سے دور دور تک نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتی پھر سے قدم اٹھانے لگی، مگر مسلسل کسی کی نظروں کی تپش وہ خود پر محسوس کر رہی تھی، اور یہ احساس اس کے ساتھ رہا یہاں تک کہ وہ اپنی اسٹریٹ میں داخل ہو گئی۔ گارڈ نے اسے دیکھتے ہی سرعت سے گیٹ واقعات کر دیا۔ وہ لابی سے گزرتی سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگی تھی کہ لاؤنج سے آتی آوازوں پر اس طرف چلی آئی۔ گڈ مارننگ بیوٹیفل پیپل، یہ اس کا انداز تخاطب تھا۔ گڈ مارننگ میری جان، وقار صاحب نے پیار سے اپنی لاڈلی کو اپنے ساتھ لگایا۔ جلدی سے فریش ہو کر آئے نورے، بریک فاسٹ ریڈی ہے، پھر مجھے ہاسپٹل کے لیے نکلنا ہے، راستے میں آپ کو ڈراپ کرتی جاؤں گی۔ عبیرہ صاحبہ نے تیزی سے ہاتھ چلاتے ایک نظر اس پر ڈالی جو اپنے لاڈ سے اپنے بابا کے کندھے پر سر ٹکائے بیٹھی اپنے ناخنوں کا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ کیوں، ڈرائیور کہاں ہے؟ اپنے انگوٹھے کا ناخن رگڑتی ایک اچھڑتی نگاہ ان پر ڈالی۔ وہ آج نہیں آ رہے، اس لیے جلدی سے اٹھ جائیں، آج میری ایک سرجری ہے، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی لیٹ۔ انہوں نے الفاظ پر زور دیتے تنبیہ کی۔ اوکے، آپ جائیں، مجھے بابا ڈراپ کر دیں گے۔ وہ آرام سے صوفے پر دراز ہو گئی۔ سوری بٹ آج مجھے ہیڈ کوارٹرز جانا ہے، اس لیے آپ کی موم ہی آپ کو ڈراپ کریں گی۔ وقار صاحب نے معذرت خواہانہ انداز میں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور ڈائننگ ٹیبل پر آ بیٹھے۔ نور فلک، مزید کوئی بحث نہیں۔ عبیرہ صاحبہ نے اسے ایک عدد تنبیہی گھوری سے نوازا۔ وہ ہمیشہ اسے نور فلک تبھی کہتی تھیں جب ان کی قوت برداشت میں کمی واقع ہونے لگتی تھی۔ گویا وارننگ ہوتی تھی کہ اپنی خیر منا لی جائے، اور وہ بھی فوراً سیدھی ہو جاتی تھی، جیسا اب ہوا تھا۔ اوکے، وہ منہ پر سورتی لاؤنج سے نکل گئی۔ عبیرہ نے اسے یونیورسٹی ڈراپ کیا اور ہاسپٹل کے لیے نکل گئیں۔ کرنل عبیرہ CMH میں سرجن تھیں۔ دونوں والدین کا تعلق ملٹری سے ہونے کے باوجود نور فلک کو آرمی سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا کہ وہ باؤنڈ لائف نہیں جی سکتی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر رانیہ کا میسج دیکھا، جس نے آج یونی نہ آنے کی اطلاع دی تھی۔ اس کا سارا موڈ غارت ہو گیا۔ یونیورسٹی میں اس کی سلام دعا محض چند ایک لوگوں سے تھی، اور دوستی صرف رانیہ سے، کیونکہ زیادہ تر دوست اس کی مغرور طبیعت اور رویے کی تاب نہ لاتے ہوئے جلد ہی دور بھاگ جاتے تھے۔ خیر، پرواہ تو اسے بھی نہ تھی۔ واپسی پر ڈرائیور اسے پک کرنے آیا تھا۔ چاچا، آپ پیچھے بیٹھیے، آج میں ڈرائیو کروں گی۔ اپنا بیگ انہیں تھماتے ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آئی۔ پر فلک بی بی، بریگیڈیئر صاحب کو پتہ چلا تو وہ ناراض ہوں گے۔ ڈرائیور نے انتہائی مسکین صورت بناتے اپنی بے بسی کا اظہار کیا۔ آپ نے بیٹھنا ہے تو بیٹھیں، ورنہ کیب سے آ جائیے گا، اپنی ہتھیلی ان کے سامنے پھیلاتے حتمی انداز میں کہا۔ پر بی بی جی، ڈرائیور نے بے بس نگاہ اس پر ڈالی۔ چابی، اس نے ابرو اچکائے۔ ڈرائیور نے چابی اسے تھما دی۔ وہ بڑے مزے سے گاڑی ان لاک کر کے اندر بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور بھی چاروں نہ چار پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے گانا پلے کیا اور انتہائی تیز رفتار میں ڈرائیونگ کرتی چل پڑی، اور اب انگریزی بول زیر لب گنگناتے وہ ڈرائیور کی ہدایات کو نظر انداز کر رہی تھی، جو بار بار آہستہ ڈرائیو کرنے کے لیے اس کی منتیں کر رہا تھا۔ اگر آپ ایک دفعہ اور بولے تو اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ گردن موڑ کر انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں وارن کیا۔ وہ لبوں کو سیتے خاموش ہو کر بیٹھ گئے کہ سوال نوکری کا تھا، اور اس لڑکی سے ہر چیز کی امید لگائی جا سکتی تھی۔ وہ دھمکی دیتی نہیں تھی، بلکہ متوقع مستقبل دکھاتی تھی۔ ایک فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس نے گردن واپس موڑی، اور اسی پل زوردار جھٹکا لگا۔ اس کی گاڑی نے سامنے پارک گاڑی کو زبردست ٹکر مارتے اس کا نقشہ بگاڑ دیا تھا۔ او شٹ! فلک بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ ڈرائیور فکر مند آواز میں بولا۔ چپ کر جائیں باپ چاچا، سب آپ کی وجہ سے ہوا ہے، سارا کا سارا ملبہ ان کے سر ڈالتی ڈپٹ کر بولی۔
وہ اتنی ہی بدتمیز اور بدلحاظ تھی۔ سامنے والی گاڑی کا مالک جس کو اس نے ٹکر ماری تھی اب آ کر اس کا سائیڈ مرر ناک کر کے اسے باہر بلا رہا تھا۔ میں جاتا ہوں، آپ نہ جائیں، ڈرائیور نے ڈرتے ڈرتے پیشکش کی۔ خبردار، جو آپ باہر بھی آئے۔ کھا جانے والی نظروں سے انہیں گھورتی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ لب کاٹتی بظاہر وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ بلا کا وجی اور پرکشش وہ شخص چہروں پر ڈھیروں سنجیدگی سمیٹے شاید اسے ہی دیکھ رہا تھا کہ موئی سن گلاسز آنکھوں کے درمیان پردہ کیے نگاہوں کے تاثرات مخفی رکھے ہوئے تھیں۔ سب کے سامنے پھنے کھا بننے والی لڑکی کی اس شخص کے سامنے حالت دیدنی تھی کہ ابھی وہ پھونک مارے گا اور ادھر فلک بی بی ہوا میں اڑتی نظر آئیں گی۔ آر یو آل رائٹ؟ وہ جو 2-4 تھپڑوں سے خاطرداری کرانے کا سوچے بیٹھی تھی، اس کے منہ سے پھول جھڑتے دیکھ کر ایک پل تو حیرت سے منہ کھولے کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ سنبھلتے ہوئے جواب دیا، یس۔ اگر نیکسٹ ٹائم گھر سے باہر نکلیں تو کسی بڑے کو ساتھ لے لیجیے گا، ابھی آپ کی ڈرائیونگ کی عمر نہیں ہے، اوکے؟ انتہائی مناسب انداز میں وہ میٹھا سا طنز کرتا پلٹنے کو تھا۔ او ہیلو مسٹر، واٹ ڈو یو مین بائی دس؟ وہ نخوت سے تکتی کاٹ کھانے کو دوڑی۔ دھیرے دھیرے لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو رہا تھا۔ میرا کہنے کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں بچے نہیں چلاتے، اوکے گڈ گرل؟ وہ تبصرہ اڑ رہا تھا پلٹ گیا۔ وہ گھوم کر سامنے آئی۔ اس شخص نے اپنی سن گلاسز اتار کر ہاتھ میں لیتے ایک آئی برو اچکا کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں کوئی بچی نہیں ہوں، تم مجھے ابھی جانتے نہیں ہو کون ہوں میں؟ نور فلک نام ہے میرا، یاد رکھنا، آئندہ بچی مت کہنا۔ انگلی اٹھا کر باور کراتی وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ وہ چونکا۔ نور فلک؟ زیر لب دہراتے آنکھوں میں ڈھیروں تعجب اترا۔ کہ یہ کوئی اتفاق ہے؟ وہی نام، وہی نین نقش، وہی انداز، اور سب سے بڑھ کر وہی قینچی کی طرح کٹ کٹ چلتی زبان۔ وہی تو تھی یہ۔ ماضی کا بھولا بھٹکا قصہ ذہن کے پردے پر ابھرا۔ اس کی آنکھوں میں وہی 8th اسٹینڈرڈ کی نور فلک کی شبیہ لہرائی جب ان دونوں کی آخری ملاقات ہوئی۔ تم بدتمیز تھیں اور بدتمیز ہی رہو گی، تعصب سے کہتے ہوں والے انداز میں سر جھٹکتا وہ جیسے وہی قصہ ذہن میں لے آیا تھا۔ تم نے مجھے بدتمیز کہا؟ اس کے نتنے پھڑکنے لگے۔ نخوت سے کہتے آنکھیں پھیلائیں، انگوٹھے سے خود کی طرف اشارہ کرتے بے یقینی کیفیت میں تصدیق چاہی۔ صاحب میں معافی مانگتا ہوں، ان کی جگہ ڈرائیور سے مزید نظر انداز کرنا کٹھن ہو گیا تو وہ نوکری کی پرواہ کیے بغیر معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتا صلح کے لیے آگے بڑھا۔ فلک بی بی، بریگیڈیئر صاحب کی کال آ رہی ہیں، چلیں۔ ڈرائیور نے اپنی سر پھری مالکن کو یہاں سے ہٹانا چاہا کہ عین ممکن تھا وہ سامنے والا شخص کا سر پھاڑ دیتی۔ بلڈی! سر جھٹکتی واپس گاڑی کی طرف آئی، جبکہ وہ مڑ کر اسے دیکھنا نہیں بھولا۔ تم بالکل نہیں بدلی نورے۔ اس کا نام دہراتے ایک دھیمی مسکان نے لبوں کو چھوا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب سے گاڑی گزارتی اونچا سا ہارن دیتی آگے نکل گئی، اور وہ پیچھے اڑنے والی دھول کو دیکھتا سوچ رہا تھا کہ ان دونوں کا یوں ملنا بھی قسمت میں تھا۔ یہ اسلام آباد کے ایک کلب کا منظر تھا جہاں اس وقت رات جوان تھی۔ کئی منچلے اپنی عیاشی میں مصروف، حلال اور حرام کا فرق بھلائے گناہوں میں گوٹے گوٹے ڈوبے ہوئے تھے۔ تیز آواز میں بجتے میوزک کے بیہودہ بول نوجوانوں کو بہکا رہے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں نشہ، شراب اور لڑکیاں ملنا عام سی بات تھی۔ مختصر لباس اور دوپٹوں سے بے نیاز سراپے لیے ڈانس فلور پر ادھم مچاتی وہ کسی کا بھی دل لبھانے کو کافی نہیں۔ اس ہلے گلے سے قدرے فاصلے پر پڑے صوفے پر نیم دراز نشے میں دھت وہ نوجوان اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے بار بار داخلی دروازے کو دیکھ رہا تھا، جیسے شدت سے کسی کا انتظار ہو۔ یہ تھا ابتسام جنجوعہ، اس ملک کے مشہور و معروف منسٹر اشفاق جنجوعہ کا لاڈلا اکلوتا سپوت، جو اکثر و بیشتر یہیں پایا جاتا تھا، اور پچھلے چند ایک دنوں سے اس کا آنا جانا مستقل ہو گیا تھا۔ مضطرب نگاہیں ایک بار پھر سے دروازے کی جانب اٹھیں اور پھر پلٹنا بھول گئیں۔ سامنے سے ہی وہ پریوش چلی آ رہی تھی، جس کو ایک نظر دیکھنے کی خاطر وہ کتنی دیر اس کی آمد کا انتظار کرتا تھا۔
سرخ کلر کے بغیر آستینوں والے ٹاپ کے ساتھ بلیک کیپری پہنے، سرخ لپسٹک اور بے انتہا میک اپ تھوپے، وہ اپنے بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتی اسی کی طرف چلی آ رہی تھی۔ ہیلو رانیہ! وہ مخمور لہجے میں ایک بھرپور نگاہ اس کے چہرے پر ڈالتا اٹھ کھڑا ہوا۔ او ہیلو ابتسام! جواباً ایک دلکش مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی وہ کرسی گھسیٹ کر بیٹھ چکی تھی۔ وہ بھی سامنے ہی بیٹھ گیا۔ ہاؤ آر یو؟ ویسے آج کل کلب میں بہت نظر آ رہے ہو، خیریت؟ مسکارے سے لدی پلکوں کو اوپر اٹھاتی وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے بولی، حالانکہ اتنی بچی تو نہ تھی کہ اس کی آنکھوں کے اشارے نہ سمجھ پائے۔ تو اور کہاں جاؤں؟ وائن گلاس کے کنارے پر انگلیاں پھیرتا وہ آنکھوں میں معنی خیزی لیے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہارے سیاسی حریفوں کی وجہ سے کہہ رہی تھی۔ اگر اپوزیشن کے کسی بندے نے دیکھ لیا تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ ول افیکٹ یور فادر ریپوٹیشن؟ وہ جان بوجھ کر انجان بنتی گلاس لبوں سے لگا گئی جو ابھی ویٹر اسے سرو کر کے گیا تھا۔ حریف سے نہیں جناب، رقیب سے ڈر لگتا ہے، دو بدو جواب دیتا وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے چکا تھا۔ تم مجھ سے فلرٹ کر رہے ہو؟ کہہ سکتی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ آزاد کرتا پیچھے ہو کر بیٹھ گیا۔ ایک سرسری سی نگاہ ڈانس فلور پر ڈالی جہاں نشے میں دھت لڑکے لڑکیاں انگریزی دھن پر رقص کر رہے تھے۔ تمہاری کزن کی فرینڈ ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی وہ ٹیبل پر دونوں ہاتھ جمائے ذرا سا جھکی۔ میری کزن کا یہاں کیا کام؟ ہاں، تم اس کی دوست ہو، مجھے اس سے کیا؟ چہرے پر ناگواری لاتا وہ سخت بدمزہ ہوا کہ اب تک وہ اسے اس لیے اوائڈ کر رہی تھی کہ وہ اس کی کزن کی دوست تھی۔ اگر فلک کو پتہ چلے کہ اس کا کزن مجھ میں انٹرسٹڈ ہے تو تمہارے بارے میں کیا سوچے گی؟ تمہیں پرواہ نہیں ہے کیا؟ وہ جانے کس بات کی تصدیق چاہتی تھی۔ آئی ڈونٹ کیئر، چبا چبا کر کہتا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ابتسام تم تو سیریس ہی ہو گئے۔ آئی واز جسٹ آسکنگ، سرے سے اس کا ہاتھ تھامتی وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھو پلیز، ملتجی لہجے میں کہتی وہ ذرا سا مسکرائی۔ ابتسام ایک نظر اس کے سفید ہاتھ کو دیکھتا واپس بیٹھ گیا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فلک کیا سوچتی ہے، ہم دونوں کے ایک دوسرے کے میٹر سے کوئی کنسرن نہیں، گاٹ دیٹ؟ اپنے ایک لفظ پر زور دے کر اسے باور کروایا کہ اس کی اور فلک کی آپس میں زیرو انٹریکشن ہے۔ اوکے، رانیہ صلح جو انداز میں ہاتھ اٹھاتی ہنس دی۔ کم آن، کہیں اور چلتے ہیں۔ ابتسام ٹیبل سے کیز اور فون اٹھاتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شیور، وہ بھی کندھے اچکاتی اس کے ساتھ چل دی۔ گاڑی گیٹ سے اندر داخل ہوتی ڈرائیو وے پر آ کر رکی۔ فلک جلدی سے پچھلا دروازہ کھولتی نیچے اتری اور ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ ڈرائیور اس کے حکم کی تعمیل کرتا گاڑی کو گیراج میں لے گیا۔ اب جلدی سے اس پر کور ڈالیں اور گیراج کا گیٹ بند کر دیں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا کارنامہ چھپانے کی پوری پلاننگ کر چکی تھی۔ ڈرائیور تابع داری سے سب کام سر انجام دے رہا تھا کہ اگر وقار صاحب یا عبیرہ کو معلوم ہو جاتا تو خیر تو اس کی بھی نہیں تھی۔ اوکے، ویری گڈ، اب آپ ذرا ورک شاپ والے کو کال کریں اور کل جب مام ڈیڈ اپنی جابس پر چلے جائیں تو گاڑی ورک شاپ لے جائے گا، اور اگر کسی کو بھنک بھی پڑی تو یاد رکھیے گا چاچا کہ نور فلک جو کہتی ہے وہ ضرور کرتی ہے، تو آپ کے ساتھ کچھ اچھا نہیں کروں گی۔ بڑے معصومانہ انداز میں وہ اپنی بات کہتی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے ڈرائیور مظلومیت کی اعلیٰ تصویر بنا اپنے آپ کو کوسنے لگا کہ آخر کس گناہ کی سزا کے طور پر اسے ایسی مالکن ملی تھی جو ہر نزلہ دوسروں پر گراتی تھی۔ گاڑی ڈرائیو کرتے دوران وقفے سے وہ ایک بھرپور نگاہ اس کے سجے سورے سراپے پر ڈال لیتا جو ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتیں کرنے میں مصروف تھی۔ یہ وہی ابتسام جنجوا تھا جو ہر وقت نوکروں کی فوج کو اپنی انگلی پر نچاتا تھا، اس وقت شوفر کی خدمات سر انجام دے رہا تھا۔ یہ محبت بھی بڑی ہی کوئی عجیب شے ہے، اچھے خاصے انسان کو نکما بنا دیتی ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے۔ اس وقت وہ بھی کسی ایسی ہی سوچ میں محو تھا کہ موبائل کی بجتی رنگ ٹون اسے خیالوں سے باہر کھینچ لائے۔ فلک کی کال ہے۔ رانیہ نے اسکرین پر بلنک کرتا فلک کا نام دیکھ کر سرسری سی اطلاع دیتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ابتسام کے منہ کے زاویے بگڑ گئے۔ تب سے رانیہ کی میٹھی میٹھی باتیں اس کے کانوں میں شہد گھول رہی تھیں، مگر اس فلک کی وجہ سے وہ اب اس کے ساتھ مصروف ہو گئی تھی۔
पता नहीं क्यों वो उसे एक अनदेखी हड्डी लगने लगी थी। हालांकि उस बेचारी की तो फरिश्ते तक उन दोनों की दोस्ती से बेखबर थे, मगर अंधा बैर पालना और अपना बोया दूसरों के सर थोपना उसने अपने बाप से विरासत में लिया था। अशफाक जंजुआ और वक़ार हमदानी दोनों सौतेले भाई थे, और इसी तरह उन दोनों के मिजाज भी ज़मीन और आसमान की तरह एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। दोनों बिल्कुल एक जैसे आईने के दो रुख। अशफाक जंजुआ का बस एक ही बेटा था, इब्तिसाम जंजुआ। वो अपनी ज़ौजा फरहत अशफाक और बेटे के साथ इस्लामाबाद में मुक़ीम थे, जबकि वक़ार हमदानी की भी एक ही बेटी थी, नूर फलक, जो उनकी कुलमता थी। वो भी अपनी बेगम अबीरा वक़ार के हमरा DHA फेज़ 2 इस्लामाबाद में रिहाइश पजीर थे। अशफाक ने पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। इब्तिसाम भी उन्हीं की देखा देखी इसी काम से मुतासिर नज़र आता था, और अक्सर इलेक्शन के दिनों में पार्टी के चंद उमूर भी बखूबी सर अंजाम देता था। अशफाक और वक़ार के सौतेले रिश्ते के मुतालिक उनके दोस्त अहबाब तक अनजान थे। उन दोनों के दरमियान मोहब्बत ही उतनी थी कि कोई देख कर भी नहीं मान सकता था कि उन दोनों को अलग माँ ने जना है। यार फलक, आई एम सो सॉरी, पक्का कल यूनिवर्सिटी आऊँगी, नाराज़ मत हो। रानिया उसका खफा खफा सा लहजा महसूस कर चुकी थी, इसीलिए फ़ौरन माजरत कर ली। जवाबन उसने जाने क्या कहा कि वो खिलखिलाकर हंस दी। वो बिला इख्तियार ही उसे देखे गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी मुतरन्नम हंसी से फिज़ा में जल तरंग बिखर गया हो। ओके डन, मिलते हैं, बाय। और चंद अलविदाई कलमात कहते उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। बस यहीं ड्रॉप कर दो। गाड़ी मतलूबा स्ट्रीट तक पहुंच गई थी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर द डिनर, गुड नाइट। एक खूबसूरत मुस्कुराहट उसकी जानिब उछालती वो गाड़ी से उतरी। घर के गेट पर पहुंचकर एक दफ़ा फिर से हाथ हिलाया और अंदर चली गई। गेट ज़्यादा ऊंचा नहीं था। रविश पर चलते वो अंदरूनी दरवाजे तक पहुंचती बखूबी देखी जा सकती थी। इब्तिसाम की निगाहों ने उसका ताक़ुब किया, यहाँ तक कि वो घर के अंदर दाखिल होती नज़रों से ओझल हो गई। उसके जाते ही इब्तिसाम भी गाड़ी स्टार्ट करता आगे बढ़ गया। मौज़िन की खूबसूरत आवाज़ फ़िज़ा में गूंजती समाअतों को सुकून बख्श रही थी। गर्मियों की आमद थी, इसलिए सुबह ही सुबह दरख्तों पर कोयल कूकती अपनी आवाज़ का फसों बिखेरने लगती। आज चूंकि बुध था, वो और बुध को फलक की एक ही क्लास होती थी, वो भी 10 बजे, इसलिए वो खासा देर से उठी थी और इरादे भी ज़रा ताख़ीर से उठने के थे। मगर हाय रे शोमई किस्मत, वालिद मिलिट्री में थे तो सुबह ही सुबह सबकी मार्च पास्ट शुरू हो जाती थी। मगर इससे भी पहले अबीरा साहिबा हस्बे आदत उसको नमाज के लिए जगाने ज़रूर आती थीं। फिर एक चक्कर उनका सुन्नतों के बाद लगता था और आखिरी फ़र्ज़ अदा करके, और तब तक फलक उठ ही जाती थी। अब भी वो अपनी डबल शिफ्ट पूरी करके जा चुकी थी, मगर फलक कसरमंदी से लेटी रही। आँखें थीं कि खुलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। शैतान भी लोरियां सुनाने लगा। मीठी नींद धीरे धीरे उस पर मगलूब होती फिर से ख्वाबों की नगरी में ले चलने को थी कि कमरे में अबीरा साहिबा की गुस्सीली आवाज़ गूंजी। नूरे, उठी नहीं आप? जानती हैं कि वक्त कलील है, फिर भी ढिठाई का मुजाहरा कर रही हैं। ये लास्ट वार्निंग है, उठ जाए नहीं तो आपके ऊपर से ये ब्लैंकेट खींच दूंगी मैं। उन्होंने उसका कंधा हिलाते धमकाया। वो जो फिर से नींद में डूब रही थी हड़बड़ा कर उठ बैठी। मंदी मंदी आँखों से एक नज़र अबीरा को देखा, जो तीखे चटूनों से उसे घूरने में मसरूफ़ थीं। आंखें मसलती बेड से उतरी और सिली पर घसीटती बाथरूम चली गई। अबीरा ने पर्दे हटाते खिड़कियां खोल दी। सुबह की ताज़ा हवा का रेला अपने अंदर ताजगी समोए कमरे में दाखिल हुआ। तभी फलक भी बाथरूम से निकल आई। बड़ा सा दुपट्टा जो वो नाइट सूट के ऊपर से ही ओढ़ लेती थी, अब भी ओढ़ कर जाए नमाज पर आ खड़ी हुई। नमाज पढ़कर नीचे आएं, आपके बाबा वेट कर रहे हैं। वो उसे मतला करती तो कमरे से चली गई। कुछ ही देर में फलक ट्रैक सूट में बूस जॉगर्स पहने सीढ़ियाँ उतरती दिखाई दी। गुड मॉर्निंग डैड, उन्हीं के बराबर सोफे पर बराजमान होते एक भरपूर जमाई ली। वक़ार भी ट्रैक सूट पहने वॉक पर जाने के लिए तैयार थे। गुड मॉर्निंग।
آج نیند پوری نہیں ہوئی میرے نورے کی۔ اس کی آنکھوں میں ابھرتی نیند کی سرخی دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اس کے بال سہلاتے پوچھ رہے تھے، مجھے سونا تھا ابھی، آپ کی وائف نے ڈسٹرب کر دیا؟ منہ بسورتے ایک خفا خفا سی نظر ابیرہ پر ڈالی، جو اپنی کافی کا مگ تھامے کچن سے نکل کر اسی جانب آ رہی تھیں اور اس کی شکایت بھی سن چکی تھیں۔ ہاں تو نماز کے لیے نہ اٹھاتی؟ انہوں نے سرزنش کی۔ وہی پھر تو صحیح کیا ہے آپ کی موم نے، میں ان کی فیور میں ہوں۔ اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگاتے وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ بھی ان کے ساتھ ساتھ چلتی گھر سے باہر آ گئی۔ اب وہ دونوں چہل قدمی کرتے فٹ پاتھ پر چل رہے تھے۔ جاگنگ پارک گھر سے چند منٹ کے فاصلے پر تھا، اس لیے تقریباً روزانہ وہ دونوں واک کرنے اسی پارک میں آتے تھے۔ چہل قدمی کے دوران دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے سے ڈھیروں باتیں کرتے، جن میں بیشتر آرمی، پالیٹکس اور سائنس کے متعلق ہوتی تھیں۔ کبھی کبھی وقار صاحب کی روح مچلتی تو وہ باتوں ہی باتوں میں کرکٹ کا ذکر چھیڑ بیٹھتے، جس میں فلک شاذ و نادر ہی حصہ لیتی ہوگی کہ اسے کرکٹ ناپسند تھی۔ ڈیڈ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں، ان کی غیر معمولی خاموشی محسوس کرتے فلک نے انہیں مخاطب کیا تو وہ اپنے خیال سے چونکے۔ ارے نہیں بیٹا، بس ورک کا ذرا لوڈ ہے، ایک کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اسی لیے وہی سوچ رہا تھا، انہوں نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطلاع دی۔ چلیں پھر شروع ہو جائیں، 3 راؤنڈ لینے ہیں، وہ کہتے ساتھ ہی جاگنگ کرتی آگے دوڑ گئی۔ وقار بھی مسکراتے ہوئے اس کی پیروی میں دوڑنے لگے۔ کوئی یہ منظر بڑے غور سے ملاحظہ کرتا ان کی حرکات و سکنات پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس خوشیوں بھرے گھر پر کسی کی کالی نظر پڑ چکی تھی، جو جلد ہی اس آشیانے کو بکھیرنے کے در پر تھی، بس تلاش تھی تو ایک موقع کی۔ ہیلو باس، وحید بول رہا ہوں۔ دو کنال کے رقبے پر پھیلے اس خوبصورت ولا پر اپنی نظریں جمائے وہ فون کان سے لگائے اپنے باس سے مخاطب ہوا۔ حلیہ معمولی راہگیر جیسا تھا۔ دوسری طرف دوپہر کے وقت بھی اس آفس نما کمرے میں اندھیرا تھا۔ کھڑکیوں پر پڑے بلائنڈز باہر کی چمکیلی دھوپ کا رستہ روکے ہوئے تھے۔ ایسے میں وہ ادھیڑ عمر شخص ایک ہاتھ میں سگار جلائے، دوسرے ہاتھ سے فون کان سے لگائے ریوالونگ چیئر پر آرام دہ انداز میں دراز دوسری جانب کی بات سن رہا تھا۔ کلموں کے بال اس کی عمر کی عکاسی کرتے سفید ہو چلے تھے۔ کہو وحید، کیا خبر ہے؟ سگار کا گہرا کش لے کر دھوئیں کے مرغولے ہوا میں خارج کیے۔ باس، پوری روٹین معلوم کر لی ہے اور وہ بریگیڈیئر یقیناً کچھ خفیہ سر انجام دے رہا ہے، کیونکہ آفس ٹائم کے بعد وہ 3 دن سے ایک سیاہ کرولا میں سوار ہو کر لالہ زار کے ایک بنگلے میں جاتا ہے۔ بنگلہ کس کا ہے، معلوم کیا؟ وہ شخص یکدم کرسی پر سیدھا ہوا، چہرے پر تفکر کے سائے لہرائے۔ باس، بنگلہ تو کیا میں نے یہ تک معلوم کر لیا ہے کہ اس خفیہ میٹنگ میں کون کون سے ارکان شمولیت اختیار کرتے ہیں، وہ اتراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مدعے پر آؤ وحید، میرے پاس پہیلیاں بجھوانے کا وقت نہیں ہے، وہ قدرے برہمی سے بولے۔ معافی سرکار، اس نے معذرت خواہانہ انداز اپنایا۔ وحید، مجھے پوری روداد سناؤ، ایک ایک بات منوعاً بتاؤ، کسی فضول بکواس کے بغیر، وہ غرائے۔ جی 3 روز سے قریب 12 بجے ان کے گھر کے باہر ایک سیاہ کار آ کر رکتی ہے اور بریگیڈیئر صاحب اس میں سوار ہو کر لالہ زار کے ایک بنگلے میں جاتے ہیں۔ وہ بنگلہ جنرل عبد الرحمن اختر کا ہے۔ اس کے علاوہ اس خفیہ میٹنگ میں کمانڈر صدیق فاروقی اور کرنل محمود وڑائچ شامل ہوتے ہیں اور 2:30 بجے تک ان کی یہ خفیہ میٹنگ برخاست ہوتی ہے۔ وحید نے مکمل اطلاع ان کے گوش گزار کی۔ کیا خبر پکی ہے؟ انہوں نے ایک دفعہ پھر سے تصدیق چاہی۔ 100% سرکار، آپ کا نمک کھایا ہے، سب معلومات درست ہیں۔ انداز چاپلوسیانہ تھا۔ انہوں نے بغیر کچھ کہے فون میز پر پٹک دیا۔ وقار ہمدانی، تم یہ صحیح نہیں کر رہے، اس کا حساب بڑا مہنگا چکانا پڑے گا تم کو، تمہارا پورا خاندان بھگتے گا تمہاری کیے کو۔ تیش کے عالم میں بڑبڑاتے وہ وجدان میں وقار ہمدانی سے مخاطب تھے۔ ان کا فشار خون بلند ہو چکا تھا، دماغ کی نسیں پھٹنے کو تھیں۔ اب آگے تمہاری قسمت وقار ہمدانی۔ تلخ مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ آفس سے باہر نکل گئے۔
दूसरी जानब वो दोनों यूनिवर्सिटी के कैफेटेरिया में अपनी मखसूस मेज़ पर बैठी थीं। रानिया हाथ में पकड़े चिप्स का पैकेट चाक करती अम्मा से सिखाने में मसरूफ़ थी, जबकि फलक हाथ में कोल्ड कॉफ़ी का डिस्पोजेबल ग्लास थामे सर से सी निगाह इधर उधर दौड़ाती छोटे छोटे घूंट भर रही थी। हेलो गर्ल्स, मे आई जॉइन यू? एक वेल ड्रेस सफ़ेद चमड़ी वाला दरमियाने कद का लड़का उन दोनों को मुतवज्जह करके बिना जवाब सुने कुर्सी घसीट कर बैठ चुका था। हाउ आर यू दानियाल? रानिया ने एक खैर मुकद्दमी मुस्कुराहट लबों पर सजाए मुरव्वतन खैरियत दरियाफ्त की, जबकि नूरे फलक के चेहरे के जाविये हस्ब आदत बिगड़े थे। आई एम परफेक्ट। और फलक, तुम कैसी हो? रानिया को जवाब देता अब वो फलक को मुखातिब कर चुका था। फलक ने एक अचटती सी निगाह उस पर डाली और वापस फेर ली। फाइन, यक लफ्ज़ी जवाब दिया, वो भी इतनी धीमी आवाज़ में कि बमुश्किल ही उस बेचारे ने सुना होगा। सो एक्चुअली आई वांटेड टू इनवाइट यू पीपल। हम सारे स्कूल फ्रेंड्स रीयूनियन कर रहे हैं, सीनियर्स जूनियर्स सब, जो आ सकता है। तुम लोग भी ज़रूर आना, ओके? मोनाल रेस्टोरेंट दिस वीकेंड, भूलना मत। वो उन्हें इनविटेशन देता उठ खड़ा हुआ। वाओ, दैट्स ग्रेट, हम ज़रूर आएंगे। रानिया अभी से एक्साइटेड हुई। बिल्कुल, दोनों ने आना है। दानियाल ने दोनों पर जोर देते झुककर रानिया के पैकेट से चंद चिप्स उठाकर मुंह में डाले और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ये क्या था? फलक ने रानिया को एक अदद घूरी से नवाजा। क्या हो गया, चिप्स ही लिए हैं? रानिया ने जवाबन कंधे उचकाए। डफर, आई एम टॉकिंग अबाउट इन्विटेशन। क्या ज़रूरत थी एक्सेप्ट करने की? अबरू उचकाते बायां हाथ सवालिया अंदाज में बुलंद किया। वो हम दोनों जाएंगे और ज़रूर जाएंगे, ओके? वो हतमी अंदाज में कहती बुक समेटने लगी। ओ हाँ, याद आया, बरूज भी इस्लामाबाद पोस्ट होकर आ गया है, शायद वो भी आए। मैं उससे पूछूंगी, रानिया ने अपनी धुन में मगन कहा। फलक एक पल को उसके जिक्र पर चौंकी थी, मगर अगले ही पल फिर से वही असली बेजारियत चेहरे पर सजा ली जो आजकल तकरीबन हर एक शख्स के लिए नजर आती थी। तुम उससे कांटेक्ट में हो? सरसरी लहजे में इस्तफसार करती वो भी उठ खड़ी हुई। हाँ, 2-3 दफ़ा बात हुई है मेरी उससे। आखिरी दफ़ा उससे अपने इस्लामाबाद आने की इतला दी थी। GHQ में पोस्ट हुआ है वो। अब तक तो आ गया होगा शायद। वो दोनों कॉरिडोर में आगे चलती जा रही थीं। साथ साथ रानिया उसे उन दोनों के माबैन हुई गुफ्तगू सुना रही थी, जो फलक ज़ाहिरी तौर पर बिजार सा मुँह बनाए मगर दर हकीकत पूरी तवज्जो से सुन रही थी। नीले आकाश पर सुनहरा आफताब सोने के गोल थाल की माने चमकता पूरी शान से बराजमान था। पीली धूप चारसू फैलती हर शय पर अपना सुनहरी खौल चढ़ा रही थी। बाहर की रोशनी के बरक्स ऑफिस नुमा इस कमरे में मलगजा सा अंधेरा फैला था। वो उधेड़ उमर शख्स चेहरे पर असली करख्तगी सजाए सोफे पर टांग चढ़ाए बैठा था। उंगलियों के दरमियान दबे सिगार का एक लंबा कश लेकर धुआं फिजा के सुपुर्द करते फ़ोन कान से लगाया। हाँ कहो, माल पहुंचा दिया? लहजे से इस तरह झलकता था। बॉस, आज काम नहीं हो सका। खबर मिली थी कि मोटरवे पर पुलिस तलाशी ले रही है। उन पुलिस वालों से डर गए। जानते हो, मेरे कुत्ते हैं, आखिर को मुझी पर कैसे भौंकेंगे? उसकी वजाहत पर बरहमी से उठ खड़े हुए। सरकार, नया अफसर आया है, लाहौर के आसपास के इलाकों में छापे वगैरह मार रहा है। हमारे गुरु के मुतालिक मालूमात मिली है उसको, लोगों से भी पूछगछ कर रहा है। दूसरी जानिब मौजूद नफ्स का सा घबराया हुआ लगता था। उसका भी इंतज़ाम करता हूँ, तुम फ़िलहाल कोई पेशकदमी ना करना, और याकूब से कहो अपने बंदों को कुछ दिन काबू में रखे। बिला वजह की गर्मी खाएंगे तो नुकसान मेरा होगा, और अगर मेरा ज़रा भी नुकसान हुआ तो किसी को भी नहीं बख्शूंगा, समझा दे। नखुवत से कहते कॉल डिस्कनेक्ट करके फ़ोन मेज़ पर डाल दिया। मुझे भी जानते नहीं हो तुम DSP, जल्द जान जाओगे कि किसके ठिकाने पर मारने की हिम्मत की है। तुम्हारे सारे पंख अपने हाथों से काटूंगा मैं। आंखों में जारहाना अज़ाइम लिए टेबल पर पड़ा पेपर वेट उठाकर ज़मीन पर यूं पटका जैसे अपने तमाम दुश्मनों को पटक रहे हों। फलक, चलो आज ऑफ टाइम है, उस पर कुछ शॉपिंग करते हैं। रानिया बैग में हाथ मारकर कुछ तलाशती बोली। वो दोनों अभी अभी क्लास लेकर बाहर निकली थीं।
آج پاسبل نہیں ہے۔ طیبہ فوراً ٹور سے واپس آئے ہیں تو آج وہ ڈنر پر آ رہے ہیں۔ بیگ کے اسٹریپ پر ہاتھ پھنساتے وہ آگے آگے چلنے لگی۔ تایا کے نام پر رانیہ ایک پل کو ٹھٹکی تھی۔ ان کا بیٹا بھی بلا ارادہ ہی اس کے منہ سے پھسلا، مگر اگلے ہی پل اس نے زبان دانتوں تلے دبا لی۔ فلک نے پلٹ کر ایک مشکوک نگاہ اس پر ڈالی جو دانستہ نظریں چراتی گراؤنڈ میں ٹولیوں کی صورت بیٹھے اسٹوڈنٹس کو دیکھنے لگی تھی۔ آف کورس ان کا بیٹا بھی آئے گا۔ فلک نے بیٹا پر زور دیتے اس کے تاثرات کا بغور جائزہ لیا۔ ارے میرے پوچھنے کا مطلب تھا کہ فل فیملی آئے گی۔ رانیہ بات بناتی خجل سی مسکرا دی۔ ظاہر ہے، فلک نے کندھے اچکاتے اپنی جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا۔ اسی وقت فون کی میسج بیپ نے اسے متوجہ کیا۔ اسکرین سلائڈ کر کے پیغام دکھا، ڈرائیور آ گیا ہے، میں چلتی ہوں۔ موبائل پر ڈرائیور کا ٹیکسٹ دیکھ کر اسے اطلاع دی۔ اوکے بائے۔ گلے مل کر ہلگ ہوتے ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی اور آگے بڑھ گئی۔ ویکینڈ والا ڈنر مت بھولنا، ہم ضرور جائیں گے، عقب سے اسے پکارتے بآواز بلند یاد دہانی کرائی گئی۔ فلک پلٹ کر سر کو خم دیتی مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ڈنر میں تو اسے جانا تھا، کسی کو دیکھنے کے لیے، پر کیا وہ آئے گا؟ شاید۔ وہ ابھی سی او کور رپورٹ کر کے آیا تھا۔ اس کی توقعات کے برعکس اس کا کمانڈنگ افسر اتنا خرانٹ نہیں نکلا تھا جتنا کیپٹن حارث نے بتا کر اس کا خون خشک کر رکھا تھا۔ اپنے سینئرز پر اچھا امپریشن ڈالنے کی خاطر وہ وقت سے پہلے ہی گھر سے نکلا تھا، مگر صدر روڈ پر صبح ہی صبح ٹریفک کا زحام اس کے وقت کی ایسی کی تیسی کر چکا تھا۔ اس وقت تو دل بے قرار سے یہی صدا بلند ہو رہی تھی کہ کچھ بھی ہو، بس وہ آج GHQ پہنچ جائے۔ سچ شکر آج CO بھی لیٹ تھا، اسی لیے درگت بنتے بنتے رہ گئی۔ یہ آرمی بھی بندے کو بس یس سر، اوکے سر، تھینک یو سر رٹنے والا طوطا بنا دیتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچتا اپنے آفس کی جانب جا رہا تھا کہ جیب میں پڑے فون کی تھر تھراہٹ نے اسے رکنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی جیب ٹٹول کر بابا آدم کے زمانے کا ڈبہ نما فون برآمد کیا کہ ہیڈ کوارٹر کے اندر اسمارٹ فون کا داخلہ ممنوع تھا۔ اسکرین پر جگمگاتا موم کا لنک دیکھ کر اس کے لبوں پر دھیمی مسکراہٹ رنگ گئی۔ ہیلو، وعلیکم السلام موم، کیسی ہیں آپ؟ کال ریسیو کرتے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ آفس میں داخل ہوا۔ وعلیکم السلام، میں پرفیکٹ، آپ کیسے ہیں؟ صبح ہی صبح حشاش بشاش لہجے میں چہکتے اپنے اکلوتے بیٹے کی آواز سن کر وہ تو نہال ہو گئیں۔ الحمدللہ، آپ بتائیں کیسا جا رہا ہے آپ کا ٹریٹمنٹ، اور کینیڈا کا موسم کیسا ہے؟ ڈوری کھینچ کر کھڑکی کے بلائنڈز ہٹاتا وہ باہر پھیلے سرسبز و وسیع میدان کو دیکھنے لگا۔ ٹریٹمنٹ تو بالکل ٹھیک جا رہا ہے، امید ہے کہ میں پھر سے چلنے لگوں گی انشاءاللہ۔ موسم بھی اچھا ہے، ان کے لہجے سے امید کی شعائیں پھوٹ رہی تھیں۔ ایک معمولی حادثے کے دوران ان کی بیک بون متاثر ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان کا چلنا پھرنا کٹھن ہو گیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ ویل چیئر کی ہو کے رہ گئی تھیں۔ بروج کے والد بریگیڈیئر ریٹائرڈ اسد سبحانی اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد ان کا علاج کرانے کے لیے عارضی طور پر کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے۔ اب انہیں قریب 1 سال ہونے کو تھا انشاءاللہ۔ اور بابا کہاں ہیں؟ یہی ہیں بابا بھی، یہ لو بات کرو۔ شمائلہ نے مسکراتے ہوئے فون حسد صاحب کو تھمایا۔ ہیلو، کیپٹن بروج رپورٹنگ سر۔ خالص پیشہ ورانہ انداز اپنایا تو کھلے دل سے مسکرا دیے۔ ہاؤ آر یو ینگ مین؟ اسد صاحب نے صوفے پر دراز ہوتے پشت سے ٹیک لگائی۔ پرفیکٹلی فائن سر۔ اونچی چوٹیوں والے درختوں کو دیکھتا وہ مسلسل مسکرا رہا تھا۔ درختوں کے سائے ابھی چھوٹے تھے۔ اور بتاؤ، فرسٹ ڈے کیسا رہا؟ کمانڈ افسر کیسا ہے؟ اچھا ہے، امید ہے کہ میری نبھے گی۔ بلائنڈ درست کرتا وہ اپنی میز کی جانب آیا۔ باہر پھیلتی چمکیلی دھوپ اب چبھنے لگی تھی۔ اوکے، گڈ لک، اور ٹائم نکال کر وقار سے بھی ملانا۔ تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، پھر بات ہوگی، اوکے؟ خیال رکھنا، اللہ حافظ۔ اس کی مصروفیات کے پیش نظر جلد فون بند کر دیا کہ آفس میں زیادہ بات چیت کی اجازت نہ تھی۔ جی ڈیڈ، اللہ حافظ۔ کال ڈسکنیکٹ کرتے فون میز پر ڈال کر وہ کام کی طرف متوجہ ہوا۔ ابھی اسے نئے شہر سے، نئے دفتر سے، نئی یونٹ سے ایک نئی ابتدا کرنی تھی اور اپنے بابا کی طرح نام بنا کر اعزاز کے ساتھ باعزت طریقے سے آرمی سے ریٹائر ہونا تھا۔ آسمان پر سرمئی بادل ٹولیوں کی مانند جمع ہو رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورے آسمان پر سرمئی بادلوں کی چادر سی تن گئی۔
بادل خود میں پانی بھرے بوجھل سے لگتے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ زمین ان کا بوجھ بانٹنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے افق سے برستی رم جھم نے پورے اسلام آباد کا موسم سہانا کر دیا۔ سورج کی گرمی سے تپے مزاج بھی شوخ مسکراہٹ میں بدل گئے۔ موسم خوشگوار ہو چلا تھا۔ پودے اور پرند بھی خوشیاں مناتے نکھرے نکھرے سے لگتے تھے۔ سفید پتھر کی بنی اس خوبصورت کوٹھی سے اٹھتی اشتہا انگیز خوشبوئیں کسی دعوت کے اہتمام کا پتہ دے رہی تھیں۔ ڈائننگ ہال میں موجود اس جہازی میز پر سلیقے سے برتن چنتی ملازمہ اور اس کے سر پر کھڑی ہو کر تاکید کرتی عبیرہ صاحبہ، تھوڑا آگے آؤ تو وسیع باورچی خانے میں مختلف لوازمات کی تیاری کرتے کک نیز سب مصروف نظر آتے تھے۔ اسی وقت سفید ٹراؤزر اور بلیک ایمبرائڈرڈ شرٹ زیب تن کیے فلک ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ ساتھ ہی بیرونی دروازہ کھلا۔ آنے والوں کو دیکھ کر وہ ایک جسم میں مہمانوں کی جانب لگی تھی۔ السلام علیکم طیبہ، کیسے ہیں آپ؟ وہ دوڑ کر ان سے لپٹ گئی۔ ارے میرا بچہ، میری نور فلک، کیسی ہے میری گڑیا؟ مسکرا کر اسے ساتھ لگاتے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، اور آپ کو بہت مس بھی کیا میں نے۔ اس دفعہ آپ اتنی دیر سے واپس آئے ہیں۔ وہ اپنے گلے شکووں کا پٹارا کھول کر دروازے میں ہی کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے بھائی اندر تو آنے دو انہیں، دروازے میں ہی کھڑا کر لیا ہے۔ عبیرہ صاحبہ نے سرزنش کی تو وہ خجالت سے مسکراتی ان کے ساتھ اندر چلی آئی۔ ہاں بھائی، سب پیار تو تایا سے ہے، تائی تو غیر ہے نا؟ فرحت صاحبہ نے قصداً اسے چھیڑا۔ ارے کیا بات کر رہی ہیں آپ تو اپنی ہیں، وہ لاڈ سے کہتی ان سے گلے لگ گئی۔ غیروں کے سامنے وہ جتنا آدم بزار ہونے کا مظاہرہ کرتی تھی، اپنوں کے لیے اتنا ہی خلوص اور گرماہٹ دکھاتی تھی۔ ماں سوائے ابتسام کے وہ دونوں ایک دوسرے کو مخاطب تک نہیں کرتے تھے۔ خود کی ذاتیات میں گم ان دونوں کو ایک دوسرے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ وقار صاحب اپنے دفتر سے ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ اپنی تاخیر سے آمد کے متعلق وہ پہلے ہی فون کر کے آگاہ کر چکے تھے۔ چلیں ڈنر کرتے ہیں، پھر باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ عبیرہ نے سب کو مخاطب کر کے ڈائننگ ہال کا رخ کیا۔ خاموشی کے ساتھ کھانا تناول کیا گیا کہ یہ لوگ اپنی تہذیب و روایات کے پابند تھے، اور میز پر خاموشی ان کے خاندانی اصولوں میں شامل تھی۔ فلک بی بی، آپ کی دوست آئی ہیں، ملازمہ نے ادب سے آ کر فلک کو اطلاع دی۔ میری دوست؟ گوشت کا ٹکڑا کانٹے میں پھنساتے اس نے ہاتھ روک کر ناسمجھی سے ملازمہ کو دیکھا۔ جی، رانیہ بی بی آئی ہیں۔ رانیہ؟ زیریں لب بڑبڑاتے جہاں فلک کو حیرانی ہوئی، وہیں ابتسام بھی چونکا تھا۔ اس نے ایک بے قرار نگاہ دروازے کی جانب اٹھائی، مگر وہ وہاں نہیں تھی، اسی لیے اگلے ہی لمحے نارمل انداز میں کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جبکہ اس کا یوں چونکنا اور دروازے کو دیکھنا فلک محسوس کر چکی تھی۔ وہ ایک اچھڑتی نگاہ اس پر ڈالتی ایکسکیوز کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذہن میں سرے سے سرا جوڑتے وہ کافی کچھ سمجھ رہی تھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑا ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ سیاہ بال ہوا سے ماتھے پر بکھرے تھے۔ گرے ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس وہ خاصی رف حلیے میں بھی بلا کا وجی لگ رہا تھا۔ آدھی آستینوں سے جھلکتے بائسیپس اور ٹرائسیپس اس کی محنت کا نتیجہ تھے۔ جسم دیکھنے میں ہی بے پناہ کثرت کا عادی لگتا تھا۔ بروز سر، کک بیمار ہے، کھانا باہر سے منگوا لیں؟ اس کے NCB نان کامبیٹ نے پوچھا۔ منگوا لو، سرسری سے جواب دیتا وہ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا جو ابھی ابھی NC لایا تھا۔ وہ ادب سے سر ہلاتا جانے لگا، جب کچھ یاد آنے پر پلٹا۔ سر، آپ کی کورس میٹ کی کال آئی تھی۔ تمہیں کیسے پتا کہ میرا کورس میٹ تھا؟ بروج نے کپ منڈیر پر دھرتے نکتہ اٹھایا، جبکہ اس کے سوال پر NC تھوڑا جھجکا تھا۔ سر وہ پوچھ رہے تھے بغیرت کیسا ہے؟ خجل آمیز لہجے میں وہ منمنایا۔ اچھا جاؤ، تحکم سے کہتے بروج نے اس کو چلتا کیا۔ وہ بھی جلدی جلدی نکل گیا، مبادا ابھی ڈانٹ سننے کو ملتی۔ بروج کو بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ کون کمینہ ہو سکتا ہے۔ جب کیپٹن حارث موجود ہے تو کسی اور پر شک تو جا ہی نہیں سکتا تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ ہمیں اپنی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو رمشا مختار کا یہ منی سیریل خالی سیب جو سلسلے وار منی سیریل ہے کیسا لگا۔ ہم بہت جلد آپ کے سامنے اس کی سیکنڈ حصے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔